आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या तालिबान से मुज़ाकरात के बाद फिरका वाराना हम आहंगी में इजाफा हो सकता है और क्या पाकिस्तान में फिरका वाराना प्रॉक्सी वॉर हो रही है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? कहा जाता है कि फिरका वारियत एक ऐसा जहर कातिल है जो पूरे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। ये एक ऐसी दीमक है जो इस सरजमीन के इत्तेहाद और यगानगत को चाट रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इस वतन की जान धीरे धीरे खींच रही है। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि हाँ, हमारे मुल्क में ये मसला है। हाँ, हम पाकिस्तानी इस मसले से दो चार हैं। हाँ, पाकिस्तान में फिरका वारियत का कांटेदार दरख्त अपनी जड़ें फैला चुका है, लेकिन क्या किसी ने इसके होने के बुनियादी असबाब पर सोचा? क्या किसी ने इसके सिद्देबाब का सोचा? शायद नहीं, क्योंकि हर गुजरते साल, महीने और दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है। आदादो शुमार कहते हैं कि जनवरी 2012 से जून 2013 तक शिया कम्युनिटी पर 77 हमले हुए हैं, जिनमें 635 अफराद हलाक और 834 जख्मी हुए हैं, जबकि 2008 से अब तक 2165 फिरका वाराना हलाकतें हो चुकी हैं और ये हलाकतें कराची, क्वेटा और कुर्म एजेंसी के इलाकों में हुई हैं। क्या ये सब हमारी कोताही नहीं है? फिरका वारियत की नर्सरियां कहां लगी हुई हैं? क्यों परवान चढ़ रही हैं? कौन है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा? और हमारे जो सियासी और मजहबी अकाबिर हैं, क्या वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? इसी पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है माहिर तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ पैनल मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान शफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अंसार अब्बासी साहब, सेक्टेरियन वायलेंस ये वो मसला है जो शायद डे वन से हमारे यहाँ पर है और शायद आज तक है। क्या वजूहात नज़र आती हैं कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकें? पहली बात तो ये है कि बहुत अरसे से आपको पता है कि ये तो अब्बासाइड्स का जो दौर था उससे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और फिर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि इसकी बेसिक वजह हम लोगों की बहैसियत मुसलमान कुरान से दूरी है। आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमारी एक शनाख्त अल्लाह ताला कहते हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम हैं, आपकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। मुझे ये बताएं कि और अल्लाह ताला आपको पता है कि फ़िरक़ों से कुरान पाक में शदीद तरीन अल्लाह ताला फ़िरक़ों से आपको शदीद तरीन तरीके से रोकते हैं और एबोरेंस का इजहार करते हैं उसी में हम कि फ़िरका बंदी की तरफ मत जाएं और तबाही है सब कुछ, यानी कि इतनी सख्त अल्फाज में अल्लाह ताला मना करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब अल्लाह की किताब और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, जब हमारी पहचान सिर्फ मुस्लिम है तो हम कैसे सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, तो पता नहीं वहाबी और पता नहीं क्या क्या कुछ बन गए। जहाँ तक सेक्टेरियनिज्म की बात है, सबको पता है कि कुछ ममालिक बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, फंडिंग भी करते हैं और इस चीज़ को फ्यूल कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करेगी, जब तक उलमा किरदार अदा नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से, क्योंकि हमने अपने आप को पेश किया हुआ है तमाशा बनने के लिए और सो बाहर के जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे पे और हम एक दूसरे का गला काटते हैं। हमारा मजहबी तबका जो हैं वो भी तो इसको हवा दे रहे हैं ना? यही तो और कह रहा आप ये कह रहे हैं मतलब कि मिंबर, मस्जिद, इमाम बारगाह, यानी कि उलमा जो हैं वो उनका किरदार सही नहीं है, वो सही अदा नहीं कर रहे। देखें, हमारे ही उलमा में आपको पता है मिली यकजहती काउंसिल बनी जिनका बड़ा पॉजिटिव किरदार था। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे उलमा को ये किरदार अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूर बैठ के देखें कि ये हो रहा है और उस पर अफसोस करें। मेरा ख्याल है कि एक प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए उलमा का भी और स्टेट का। और मैं एंड लेट मी अश्योर यू, जब प्रोएक्टिव रोल दोनों साइड्स का होगा तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसको आप नहीं हल कर सकते। ठीक है, अभी आपने मिली यकजहती का जो आपने एग्जांपल दिया उसमें जमात इस्लामी का बड़ा रोल है। उन्हीं के जो मुनव्वर हसन साहब हैं वो अब आप देख लें कि उन्होंने एक दहशतगर्द को कहा जा रहा है कि वो शहीद कहते हैं, शियाओं के कातिल वो कहा जाता है। तो ये अब काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी तो नज़र आता है ना। देखें, मेरा ख्याल है कि हमारा भी बड़ा प्रॉब्लम है कि
جو منور حسن صاحب نے کہا نا، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم کے واقعات ہوئے، اپر دیر کا جو واقعہ تھا اس سمیت ہر ٹیررزم کے واقعے کے اوپر جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، جتنی بھی جماعتیں سب نے کنڈیمنیشن کی اور کہا کہ یہ ٹیررزم کے واقعات ہیں. اس میں اصل میں انہوں نے، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات، پہلی بات میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کہا جاتا ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے حوالے سے حکیم اللہ محسود کا کلیدی کردار ہے. دیکھیں اسپیشلی کوم ایجنسی کی اگر آپ بات کریں تو ظاہر ہے ٹی ٹی پی کے کچھ فیکشنز تو ظاہر ہے ان کے فیکشنز بنے اسی لیے ہیں، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ہیں فرقہ واریت میں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اگر مجھے بتائیں نا کہ آپ کی میری پہچان صرف ایک ہو جو قرآن کہتا ہے کہ ہم صرف مسلم ہیں، صرف مسلمان ہیں ہم، اس کے علاوہ ہماری کوئی دوسری پہچان نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں اور آپ کیوں لڑیں گے؟ ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، یہ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے، جو فرقہ وارانہ تقسیم ہے، یہ دنیا میں کہیں اور اتنی زیادہ نظر نہیں آتی ہے جتنی کہ ہمارے یہاں پر ہے؟ تو یہ جو اتنی زیادہ ہے اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیوں ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے دور ہیں؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے 3-4 صدیاں پہلے چلے جائیں تو کرسچینٹی بھی اسی طرح کے ایک امتحان سے گزری تھی. عیسائیت مذہب جو ہے وہ ہم سے بہت پرانا ہے اسلام سے، اور اس کی جڑیں بھی اتنی ہی مشکل ہیں اور پیچیدہ ہیں جتنی اسلام کی نظر آتی ہیں. انہوں نے، ان کے ہاں بھی اس قسم کا کہاں وہاں پہ کیا طریقے آئے، کیا چیزیں آئیں جو کہ کرسچینٹی کو آہستہ آہستہ اس نے اپنے یہ جو دراڑیں تھیں، جو اس کے جو فالٹ لائنز تھیں، ان کو ریکور کس طرح کیا. بیسیکلی انلائٹنمنٹ آ گئی، اس کے بعد پھر وہ پروگریشن آ گئی، پھر وہ اس قسم کے جو ڈیموکریسی کا ایک ایمبلم آ گیا وغیرہ وغیرہ. ایک پروگریسو سپورٹ اس سسٹم کے تھرو جب اپنی سوچ کو، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ کو کرسچینٹی میں اگر وہ قسم کی مذہبی فالٹ لائن نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے کہ ان کے اور دوسرے پیمانے بن چکے ہیں اپنی کرسچینٹی کو یا اپنے سسٹم کو، اپنے کلچر کو، اپنی سوسائٹی کو انفارم کرنے کے اور ڈیفائن کرنے کے. اچھا، تو اس لیے اسلام میں کیوں مسائل ہیں یہ اس طریقے سے؟ دیکھیے اسلام میں مسائل اس وقت ہیں جب بھی ہم اپنی روٹس پہ جائیں گے نا، اسلام کی جڑوں کی طرف واپس ہمارا سفر ہوگا. انفارچونیٹلی وہاں پہ ہمارے جو اوائل تھے، اوائل کے اندر ہی کچھ ایسی دراڑیں پڑ گئیں، کچھ ایسا نفاق آ گیا کہ باوجود اس کے کہ جو ہم سارا بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور حدیث، یہ 3-4 چیزیں ایسی تھیں جن کو اگر ہم پکڑ کے رکھتے تو ہم شاید ایک امت کے طور پہ نظر آتے دنیا کو. لیکن ہم کس وجہ سے نظر نہیں آتے کہ ایک عرصہ ہم نے گزارا، ہم نے ریکوری کی، ہم نے ان تمام نفاق کے اوپر سے گزرے، ایک بڑا لمبا عرصہ آیا، بنو امیہ کا آیا، اس کے بعد یہ مسائل سٹارٹ ہوئے. لیکن کہنے کا میری عرض سن لیجئے، جب بھی ہم آج کے دور میں، اور خاص طور پہ جو کمپیٹیٹو ریلیجن کی جو ایک سٹرینز نکل رہی ہیں اسلام کے اندر، جہاں پر کہ کون سا ریلیجن زیادہ صحیح ہے، کون سا سٹرین یا کون سا فقہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، جب اس قسم کی ڈیفینیشن کی طرف ہم چل پڑتے ہیں اور ہم اپنی ان جڑوں کی طرف سفر واپس چلے آتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ اسلام کی طرف، تو پھر یہ جڑیں واضح ہو کے سامنے ابھرتی ہیں. تو آج کل پچھلے کم از کم 15-20-25 سال سے آپ کو یہ اثرات کم از کم ہمارے علاقے میں بہت زیادہ نظر آئیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم دنیا ان کو پیپر اوور کرنے کے راستے ڈھونڈتی رہی اور پیپر اوور کر گئی، لیکن ہم واپس جا کے وہاں سے ہم نے واپسی کا سفر کیا، جڑوں کی طرف گئے، اور یہ نفاق اور یہ جو ہمارے اندر دراڑیں تھیں یہ پھر سے سامنے ابھر کے آئیں، جن کو آج ہم خود ہی استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. ٹھیک، لیکن جو اس فرقہ وارانہ کشیدگی کے حوالے سے ہیں، ہمارے جو اکثر مذہبی رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اور ہماری منزل ایک ہے، بس راستہ الگ الگ ہے. تو پھر آگے ہم کیا کریں پھر؟ بہت خطرناک بات ہے. دیکھیے بات سنیے، جب آپ دیکھیے 2 طریقے ہیں نا. آپ لوگوں نے کہا کہ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی چاہے وہ اسلامی جمہوریت کہہ لیں، اسلام کا طریقہ کہہ لیں، مجھے پتہ ہے انصار بھائی صاحب اس سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ رائج الوقت جو ہے نا، طریقہ رائج الوقت، اس کو ہم نے اپنا لیا اور کہا کہ ہم اپنا سوسائٹی کا معاملہ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے. لیکن جہاں پر ہم نے اس سوسائٹی کے معاملے سے کسی پہلو تہی کی یا کچھ اور سٹرین لانے کی کوشش کی، جیسے کہ 1979 کے بعد سے ایک دیوبندی یا اس کو سلفی یا جو وہ اسلام کی سٹرین کہہ لیں، وہ اتنی شدت سے ابھری کہ وہ جماعتیں، جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو کہ اس اسلامی جمہوریت، اس سیاسی نظام کا حصہ بن چکی تھی، آج پھر سے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ اور لنک کر رہی ہیں اس رستے پہ، کیونکہ ان کو وہاں کامیابی نظر آتی ہے، ایک پولیٹیکل بیس وائڈ ہوتا نظر آتا ہے. اس لیے اپنی ریلیونس، پولیٹیکل ریلیونس بنانے کے لیے وہ اب ان رستوں کو اپناتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ ہمارا سفر، ہماری منزل ایک ہے، ہمارے سفر مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کامران شفیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. کامران شفیع صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
فرقہ وارانہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان ایک پراکسی وار کے لیے میدان جنگ بنا ہوا ہے، یا پھر یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ سب ہماری انٹرنل ویکنیسز ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہاں تو بالکل اس میں کیا جھوٹ ہے جو آپ نے کہا ہے. جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے کسی ملک میں اس سے پہلے نہیں ہوا. صرف آج ایک وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو پہ چل رہی ہے فلم جس میں کوئی جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں، میں دہشت گرد انہیں کہتا ہوں، کہ ایک فوجی کو مار رہے ہیں اتنے برے طریقے سے کہ اور 7 آدمی لگے ہوئے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، وہ باندھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں اور مار رہے ہیں سوٹیوں سے اس کو، اور نیچے گرا کے مار رہے ہیں. یعنی اس ملک کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ تو بالکل ایک یعنی درندوں کا ملک بن گیا ہے، انسانوں کا تو نہیں. تو اس سے ابھی اور کیا بات، فرقہ واریت تو ایک حصہ ہے اس چیز کا. جب آپ کی اپنی فوج یونیفارم میں پاکستان آرمی اس کو لکھا ہوا ہے اوپر، ایک طرف نام اس کا لکھا ہوا ہے، جس طریقے سے اسے مار رہے ہیں. آپ تو کسی کو خدا نہ کرے کوئی کسی یعنی جانور کو ایسے نہیں مارتے آپ. پھر میں نے اسے گلا کاٹ دیا بعد میں، کیا کیا وہ پھر ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک پہلے امام صاحب کو مارا، کل وہ پھر رہی تھی ہر طرف. یعنی یہ کتنے کولڈ ہارٹڈ طریقے سے. اب اس کے سامنے بوڑھا آدمی اتنی لمبی داڑھی، اب وہ داز کر کے گولی مارتے ہیں اس کو سینے میں، پھر مارتے جاتے ہیں جب وہ نیچے لیٹا ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ٹھیک. اور مارنے والا ہمارے یہاں ہیرو ہے، اس کو بہتر طریقے ہوتے ہیں مارنے کے. سر میں گولی مارے تاکہ مرے اور وہ ختم ہو. یہ تو بالکل درندوں والی بات ہے بیوی. ٹھیک ہے. انصار عباسی صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جو یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، اس میں جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے انیشلی آپ کو کہا کہ چونکہ ویکنس آن آر پارٹ ہے، ہماری اسٹیٹ کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، ہمارے علماء کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. دیکھیں دونوں ممالک کو دیکھ لیں، وہ فرقہ واریت کو ایسے کچلتے ہیں کہ کوئی زیرو ٹالرنس ہے، زیرو ٹالرنس. اور یہاں پہ ہم بس سب کے لیے بنے ہوئے ایک تماشا. سعودی عرب شام میں جو شیعہ حکومت ہے اس کے خلاف فنڈنگ کر رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ ان دونوں ممالک کو خود دیکھیں نا کہ اپنے ممالک میں ان کا کیا رول ہے. کیا وہ چاہتے ہیں، کیا وہ اس کو اس فتنے کو سر اٹھانے دیتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. دونوں ممالک میں دیکھیں زیرو ٹالرنس ہے. لیکن ہمارے ملک میں سب کچھ فری فار آل ہے، لائسنس ٹو کل دے دیتے ہیں. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں خامی ہماری ہے کہ ہم کیوں اجازت دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، ہماری خامی زیادہ ہے، ہماری حکومت کی اور ہمارے علماء کی، ہماری خامی زیادہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. نہیں، ہم سب کو پتہ ہے بہت ساری باتیں، لیکن ہم ان کو اتنا اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. کامران شفیع صاحب، پھر ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے جو ابھی انصار عباسی صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں کیا وجوہات ہیں، کس کس کے فالٹس ہیں. کیسے بچا جا سکتا ہے پھر اس سے؟ انصار عباسی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر کسی کی غلطی بھی ہے تو یہ حکومتوں ہم جو پیچھے گھومتے رہی ہیں ان کی غلطی ہے، کیونکہ ان کی پالیسیز غلط تھی. جو بعد میں حکومتیں ہیں ان کی غلطی ہے کہ فرم سٹینڈ اس پہ نہیں لیتی. جو ہمارے ادارے ہیں ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا فرم جب لینا چاہیے تھا. اور کب سے لوگ شور بچا رہے ہیں بی بی، آج کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، آج کی بات نہیں ہے. اس ملک کو 66 سال ہو گئے ہیں، ہمیں بھی لکھتے اخبار میں 30 سال ہو گئے ہیں. پیچھے نکال کے دیکھ لیجیے گا کیا لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ نہ کریں ایسی باتیں، نہ افغانستان میں مداخلت کریں، نہ کشمیر میں جا کے ایسے مداخلت کریں کھلی جیسے آپ کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک سپورٹ جو تھی جو ہم دیتے تھے کشمیروں کو بالکل دیجیے گا، پولیٹیکل سپورٹ بالکل دیجیے گا. لیکن یہ جہادزم شروع کرنا، یہ غلطی بالکل اسٹیٹ کی تھی. انصار عباسی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور یہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ کئی بات رکنے والی نہیں ہے. This will go from bad to worse. جب دیکھیے ہوتا کیا ہے. جب یہ جو حقانی صاحب چھوٹے مارے گئے اسلام آباد کے اندر اور یہ تو کب سے لوگ یہ بھی لکھ رہے تھے کہ یہاں سارے پھر رہے ہیں حقانی، یہاں ان کی اپنی بزنسز ہیں، یہاں ریل اسٹیٹ چلاتے ہیں. یہ کس کو نہیں پتا تھا؟ تو یہ بھی ہولی باتیں باہر نکلیں گی اور یہ بہت خطرناک چیز ہے ہمارے ملک کے لیے. ہمیں اس پہ یو ٹرن لینا ہوگا. ہمیں اس پہ معذرت کرنی ہوگی اپنے لوگوں سے جن کو ہم نے مروایا. ٹھیک ہے. اور یہ جماعت اسلامی صاحب والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہمارے سپاہی مرتے ہیں وہ مارٹر نہیں ہے، شہید نہیں ہے، جو کہ وہ یہ مرا ہے مسعود یہ ہے مارٹر. اللہ کا واسطہ ہے کچھ ہوش ہے ناخن لیں.
چلیں ٹھیک. شہزاد جوہری صاحب اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مذاکرات کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل اور کہا جا رہا تھا مذاکرات ہو رہے تھے پھر ڈرون اٹیک ہو گیا اور مذاکرات کا پروسیس جو ہے وہ رک گیا ہے. ہماری حکومت ابھی بھی بڑی ہوپ فل ہے, امید رکھتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے, لیکن طالبان نے فی الحال انکار کر دیا ہے. اب جاننا ہم آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا یہ مذاکرات صرف دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہوں گے یا پھر سیکٹیرین وائلنس کے خاتمے کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے, اس کا بھی خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے یہ سوال کہ سیکٹیرین کے لیے علیحدہ ہوں گے اور اس کے لیے علیحدہ ہوں گے, میرے خیال میں بالکل بے معنی ہے. پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. دہشت گردی ایک طریقہ بن چکا ہوا ہے بہت سارے ایسے گروپس کا جو کہ اپنے آپ کو امپوز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ریاست کے اوپر, اور پاکستان کی ریاست کے لیے ان گروپس کو اس قسم کی جو کنٹینشن ہے اس کو ختم کرنا ایک لازمی امر ہے اگر پاکستان کی ریاست اس طریقے سے رہنا چاہتی ہے جس طریقے سے کہ پاکستان کا جو مجموعی ایک عوام کا یا سوسائٹی کا معاشرے کا جو رجحان ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, اور سیاست ڈٹرمن کرتی ہے پاکستان کے معاشرے کا رجحان. وہاں کہ طالبان جو ہے وہ یہ اپنا سیکٹیرین ایجنڈا چھوڑ دیں گے مذاکرات جب ہوں گے تب خود ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں, عرض یہ ہے کہ سیکٹیرین ایجنڈا صرف طالبان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سیکٹیرین ایجنڈا تو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا نا. انفارچونیٹلی اس کو صرف احیاء ملتی ہے, اس کو صرف ایک زندگی ملتی ہے, ری انرجائز ہو جاتا ہے جب اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. 79 کے بعد سے جب ہم نے سب کے عرب کا پیسہ لیا اور وہاں سے مجاہدین گروپس ہم نے بہت سارے بنا کے افغانستان میں جنگ کی, اس زمانے میں ساتھ ہی ساتھ بہت سارا پیسہ ضیاء الحق صاحب نے اس کے لیے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہمیں اس مکتبہ فکر یا یہ جو سوچ ہے اس کو بھی ہم بڑھنے دیں گے اور پروان چڑھنے دیں گے. اتنے مدرسے, اتنے جو سوچ ہے اس قسم کی جس کو کہ آج اپنی جو میجورٹی آپ کی سوچ ہے وہ اس قسم کی نہیں ہے, وہ ایک ماڈرن وہ ایک ماڈریٹ سوچ ہے اسلامی نظر کے پوائنٹ آف ویو سے. حکیم اللہ مسعود کا جو رائز تھا وہ تو یہ سیکٹیرین کے حوالے سے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوا نا, زیادہ سامنے آیا. سیکٹیرین کلنگز ہی بہت زیادہ تھی نا, قرم ایجنسی کی ایگزامپل ہے اس حوالے سے. نہیں وہ تو دیکھیں ایک پوری کی پوری, یعنی یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ خدا نخواستہ اب ہم پاکستان میں اس طرح کی آج کے دنوں میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی بدقسمتی والی بات ہے کہ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ پاکستان کے کو ڈٹرمن کرنا شروع کر دے یا ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے یا ڈیفائن کرے کہ اچھا ہمارا معاشرہ یا ہماری سوچ اسلامی جو ہمارا ایک ٹیکسچر ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے باتیں جو دونوں نے کامران شفیع صاحب نے اور انصار عباسی نے کی, جب آپ کو سعودی عرب سے تیل چاہیے, جب آپ کو سعودی عرب سے پیسہ چاہیے, جب آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہے, اس وقت جب آپ وہاں سے جاتے ہیں تو پھر وہ ساتھ اور ساری علتیں لے کے آتے ہیں, اور وہ جو علتیں ہیں وہ اپنے ہاں جس کو پرمٹ نہیں کرتے, جس کی اجازت نہیں دیتے, وہ ہمارے ہاں پھیل جاتی ہیں. پورے اس وقت جو عرب سپرنگ ہے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا, ان شہنشاہیوں جو شہنشائیتیں ہیں ان میں نظر نہیں آئے گا. اچھا, اس لیے یہ ایک ایسا ایک طریقہ نکل گیا ہے کہ جتنا غصہ غم و غصہ نکالنا ہے باقی جگہوں پہ جا کے نکالو, چاہے وہ ایران کرتا ہے, چاہے وہ سعودی عرب کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے, اور ہم اس کی میدان جنگ بن چکے ہیں ان چیزوں کی. افغانستان اور پاکستان, یاد رکھیے افغانستان اور پاکستان 79 کے بعد سے پریکٹیکلی ایک ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت افغان بستیاں پاکستان کے تمام شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں, نام ہے افغان بستیاں. اچھا مجھے یہ بتائیے یہ کس نے, یہ اسٹیٹ ہے جس کا کنٹرول, جس کا ذمہ داری ہوتی ہے بارڈر کو کنٹرول کرنا, انٹری اکراس انسائیڈ آؤٹ سائڈ بارڈر پر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ایک اور بات دیکھیں, وہ بحرین میں کلنگ ہونی ہے سیکٹیرین یا سیریا میں ہونی ہے تو اس کی ریکروٹنگ بھی پاکستان سے ہوتی ہے. ہر جگہ کے لیے جی. ہم اس وقت انفارچونیٹلی پچھلے مطلب یہ 10 ہفتے کی بات سن لیں, 4-5-6 دنوں کی جب سے مسعود کا ہوا, اس کے بعد پھر جب مختلف قسم کی سوچیں سامنے آئی, ہم کیا دنیا کو باور کرا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں قوم کے بارے میں مت سوچو, اپنے ریاست کے بارے میں مت سوچو, تم لوگ اسلام کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. یعنی ہم اپنے آپ کو ان 4 حدود کے اندر جس کو نیشن سٹیٹ کہا جاتا تھا وہاں سے ہم نکال کے ایک پین اسلامزم کی طرف اسلام خطرے میں نہیں ہے, اس وقت پاکستان خطرے میں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں آپ پاکستان کے چکروں میں کہاں پڑ گئے. یعنی پورا ورلڈ آرڈر نیشن سٹیٹ کے یونٹ کے اوپر بیس کر کے بنا ہوا ہے, اس وقت چل رہا ہے. ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, پین اسلامزم میں لینے جانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ شہادت وہادت جو ہے, یہ کون شہید ہے کون نہیں, یہ صرف سمپٹمز ہیں اس بیماری کے جو کہ ہمارے اندر اس بیماری کا سمپٹم ہے جو کہ ہمارے اندر گزر. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندر یہ ہماری بیماری اندر گھس چکی ہے. اس سوچ کو بدلنا ہوگا. پاکستان اگر رہے گا تو پاکستانی اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے. ٹھیک ہے. کامران شفیع صاحب بس ایک سوال میں اور آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ لشکر جھنگوی اور ٹی ٹی پی
ان کا جو نیکسس ہے کیا یہ ایک خطرناک نیکسس ہے آپ سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ سوچ جو ہے وہ ایک بڑے ہلکے فکر کے خلاف ہے، طبقہ فکر کے خلاف ہے۔ ہاں تو بالکل ڈینجرس ہے۔ دیکھیے جو آپ نے اشارہ کیا تھا، جو بھی کلنگز یہ شیعہ جی کچھ ہوئی مسٹنگ میں جب وہ جا رہے تھے ایران زیارتوں پہ، یا وہ بیچارے غریب لوگ جو کراچی سے عید کے لیے اپنے گھروں میں جا رہے تھے، اسکردو اور گلگت، اور روکے گئے، تاغار میں وہاں مارے گئے، یہ ٹی ٹی پی نے فیر رن سے پہلے اس کی لے لی تھی ریسپانسبلٹی کہ ہاں میں جس نے کیا ہے، تو بالکل اس کا حصہ ہے یہ فرقہ واریت کا، بالکل حصہ ہے یہ بات چیت کے ایجنڈے۔ ماشر صاحب کی بات میں ذرا سی اور بڑھا دوں اور کہوں کہ دیکھیے وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شورا، ہمیں پہلے یہ دشوربہ پنجابیوں سے دشورا کہہ دیا۔ دیکھیے جو ہمارا اس وقت حال ہے پاکستان کا، پینے کا پانی 65% لوگوں کے پاس پاکستان میں، اور ہم چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں جیسے کہ اسلام کے سرما پر سب کچھ ہم ہی ہیں، ٹھیکیدار ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس میں ہمیں فخر ہے۔ دبئی میں کیوں نہیں اسلام خطرے میں، مجھے یہ بتائیے، قطر میں خطرے میں کیوں نہیں ہے، اور جو ملک ہے اسلامی وہاں خطرے میں کیوں ہے، صرف اور صرف پاکستان میں کیوں خطرے میں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری ہماری اپنی تھنکنگ ہے، ایک واپڈ اور ٹوسٹڈ تھنکنگ ہے، ملٹرسٹک تھنکنگ ہے۔ آپ وہ اسکول مجھے بتائیے، میرا پرانا اسکول ہے کیڈٹ کالج، میں کھلا کہہ رہا ہوں یہ، اس کے اندر ٹینک نظر آئیں گے آپ کو، ایئر کرافٹ گن نظر آئے گی، ایک سب مرین چھوٹی نظر آئے گی، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں جاتے ہیں 12 سال کے، ان میں سے 30% بھی فوج میں نہیں جاتے، بلکہ 20% نہیں جاتے، باقی سارے باہر نکلتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، فزسسٹ بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کیوں لوگ ملٹرائز کر رہے ہیں اس عمر سے؟ کیوں آپ ملٹرائز کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بڑے ملٹری پاور آ گئے؟ اور جس امریکہ کو آپ گالیاں دیتے ہیں، یہ ذرا میں پلیز ختم کر لوں، میرے ماہر صاحب بیٹھے ہیں، نثار صاحب بھی بیٹھے ہیں، جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں سب سے زیادہ، انہی سے سب سے زیادہ ہم اسلحہ لیتے ہیں۔ یہ بات F-16 تو قطر میں تو نہیں بنتا، اس کے اسپیئر پارٹ میں سعودی عربیہ میں تو نہیں بنتے، انہی کی محنت کر کے ہم چیزیں لیتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں پوری دنیا کو۔ یہ کیا تماشا بنا کے رکھ دیا ہم نے اس ملک کا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کامران شفیع صاحب۔ انصار عباسی صاحب ذرا کامران شفیع صاحب کی بات پہ بھی کومنٹ کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ جو بات یہ ہو رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں 9/11 کے بعد سے شروع ہوئی ہے، لیکن جو سیکٹیرین وائلنس ہے، آپ نے بھی شروع میں بھی کہا کہ یہ تو بہت پرانا ہے۔ اب یہ جو سوچ ہے، جو اس سوچ کی علم بردار تنظیمیں ہیں جیسے کہ لشکر جھنگوی کی ابھی ہم نے بات کی، اب تو وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے نا، تو کیا یہ انتہا پسندی کی جو سوچ ہے اس کے ختم ہونے کے آثار نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہو سکتی ہے یہ ختم؟ دیکھیں میں یہ آپ کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے جو شہزاد صاحب نے جو کہا نا پین اسلامزم، دیکھیں اگر زلفی بھٹو آف پاکستان آپ پڑھیں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق جو کتاب تھی، آپ دیکھیں کہ پین اسلامزم کے تو بہت بڑے چیمپئن تھے۔ ایک ورلڈ آرڈر اس وقت ہے، میرا خیال ہے کہ بینگ مسلمز ہمیں اس ورلڈ آرڈر کو چینج اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم تاکہ مسلمان ایک امت بن سکیں، وی شوڈ ناٹ بی ایکسپلائٹڈ بائی دا اینیمیز آف مسلمز، جس طرح کہ وہ ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، بانڈ کے ایک کو مار رہے ہیں، اس طرف لے کے جانا کہ جی ہم سب ایک امت ہے اور ہمیں سب کو اپنے ریسورسز پول ان کرنے چاہیے، ہمیں بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں پین اسلامزم کی طرف جانا چاہیے، اور اسی کی سزا ملی بھٹو صاحب کو، 2 چیزوں کی، پاکستان کے نیوکلیئر کی، اور انہوں نے جو سارے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ یہ 2 بڑے کرائم تھے ذوالفقار علی بھٹو کی، جس کی وجہ سے ان کو رگڑا ملا اور ان کو سب کچھ ہو گیا۔ جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ جو مسئلہ تھا کہ جی یہ ایکسٹریمزم کہ کیوں، ایک سوال بھائی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایکسٹریمزم جہاں تک ہے نا، اچھا افتخار احمد صاحب نے بھی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ کہ میں جب سر ایک منٹ کے لیے میں اللہ گواہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یار ہمیں تو فرقوں کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے۔ ہم دیکھیں وہاں عبداللہ بن ابی کتنا خطرناک، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اور جس کے بارے میں منافق اعظم تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کروایا۔ آپ دیکھ لیں، ورنہ اس کو تو قتل ہونا چاہیے تھا، جو اس کے حالات تھے، جو اس کی کانسپیریسیز تھی، جو اس کا اسلام کے خلاف، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اس نے پروپیگنڈا سارا کچھ کیا، اس کو تو قتل ہونا چاہیے تھا آج کل کے حالات سے۔ لیکن بتائیں نا اپنے ساتھیوں کو، لیکن نبی کے یار افتخار صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کون سے ساتھی؟ میرے ساتھی تو آپ ہیں، میرے ساتھی تو آپ ہیں،
میرے ساتھی میں ساتھی ہوں، آپ کا میں ساتھی ہوں جمہوریت کے لیے، پاکستان کے بچانے کے لیے، اور دیکھیں انصار جو بات آپ کر رہے ہو، نہیں آپ نے پہلے بتائیں کون سے ساتھی والی بات کی آپ نے؟ ساتھی والی پہلے ذرا مجھے یہ بتا دیں جو آپ نے ایک اٹیک کیا ہے، ذرا مجھے تاکہ وہ سمجھ آئے تاکہ میں کاؤنٹر کر سکوں۔ پہلی بات ہے کہ میں نے پہلی بات ہے کسی پہ اٹیک نہیں کیا، مجھے اٹیک کرنے نہیں ساتھی نہیں، آپ نے مجھے کہا ہے ساتھی، نہیں دیکھیں افتخار صاحب آپ نے مجھے کہا ہے نا میرے ساتھی کون، تو مجھے بتانے بھائی میں بتاتا ہوں نا، آپ کے وہ تمام ساتھی جو حزب التحریر کے رویے میں یقین رکھتے ہیں، وہ تمام ساتھی جو پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے اسلحے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو میں آپ کا ساتھی سمجھتا ہوں جو آئین کے اندر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آئین کے اندر رہ کے کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ صرف آئین کو نہیں مانتے، ریاست کو نہیں مانتے، ریاست کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، اور جو آپ امت کی بات کر رہے ہیں وہ نیشنلزم کو نہیں مانتے۔ تو وہ ساتھی یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ وہ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں نظریاتی ساتھی ہوتے، ساتھی بالکل نظریاتی ساتھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ویسے افطار صاحب آپ کا فتویٰ سر آنکھوں کے اوپر، لیکن میں اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں۔ سن لینا آپ، سن لینا، نہیں آپ نے فتویٰ دے دیا نا کہ میرے ساتھی بنا دیا۔ اب دیکھیں میں جس ساتھی ہیں آپ، سنیں نا، دیکھیں میں جس سوچ کی بات کر رہا ہوں نا، وہ اسلامزم کی بات کر رہے دیکھیں ہیں۔ نہیں انہوں نے کہا اسلحے کی بات، مجھے بتائیں کہ میں نے کبھی کہا کہ ہاں اسلحہ اٹھانا چاہیے؟ مجھے بتائیں کبھی میں نے کہا؟ ویری گڈ، اچھا مجھے ہوا بتائیں کبھی کہا؟ اسلحہ نہیں اٹھانے چاہیے، تو آپ میرے قریب آ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں، نہیں میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہ رہا، مجھے آپ کے قریب جانا ہی نہیں، مجھے آپ کے قریب جانا ہی نہیں۔ آپ میرے قریب اس لیے نہیں آنا چاہ رہے، آپ اس لیے میرے قریب آپ کے قریب میں نے جانا ہی نہیں، آپ تو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں، سنیے گا۔ میرا مائنڈ سیٹ بڑا ہے، افتخار صاحب کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ نے سنیے، آپ سن لیں میری بات، اور میری بات سنو، آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میں نے وہ بات کی، میں نے حوالے وہ دیے جو قرآن کی بات ہے، میں نے حوالے وہ دیے، اور میرے لیے قرآن سب سے مقدم ہے، میرے لیے سب سے مقدم ہے، جو اصول بتا دیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب مقدم ہے۔ پہ عمل کرو، یہاں پہ آ کے فتویٰ بازی دے رہے ہیں، ہم قرآن پہ عمل آپ کریں، بلا وجہ آ کے فتویٰ بازی کیوں؟ فتویٰ بازی نہیں دینا، قرآن پہ عمل کرو گے تو بلا وجہ آپ پتہ نہیں کس کے لحاظ سے کس موڈ میں آئے اور آ کے فتویٰ بازی دے دی۔ اگر کوئی فتویٰ نہیں میں نے دیا، بالکل آ کے آپ نے دیا ہے، مجھے نہیں پتا کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ کے فتویٰ بازی دے دی ہے۔ میرا مائنڈ بالکل آپ نے فتویٰ بازی دی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ نے فتویٰ دیا ہے، میں نے کہا میں نے کوئی کہا ہے نہیں، میں نے کوئی فتویٰ دیا ان کے بارے میں کہ آپ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ آپ نے دیا، آپ نے فتویٰ، میں نے ان کے بارے میں دیا فتویٰ، آپ نے یہ فتویٰ، آپ نے کیا فتویٰ، میں نے کوئی فتویٰ دیا ان کے بارے میں؟ نہیں، یہ غلط ہے بھیا، آپ نے قرآن کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ فلانے آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ نہیں میں نے کیا بولا؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، نہیں آپ نے غلط کہا ہے، پوچھیں ان سے ذرا کہ میں نے کیا کہا، شہزاد چودھری صاحب سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں، آپ نے غلط بات، آپ نے سنی غلط ہے، آپ نے سنی غلط ہے، میں نے کہا سنیں میں نے یہ کہا کہ جو آج کل نہیں سنیں، میں نے یہ کہا کہ جو آج کل ہمارے اصول چل رہے ہیں نا کہ مار دو، اس وقت ہوتا تو ان کو مارا جاتا، کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ہمیں سبق نہیں دیا، میں نے یہ بات کہی ہے، آپ کچھ اور سن کے کچھ اور فتوے بازی دے رہے ہیں، مجھے تو بڑی عجیب ایسے بات ہے یار، چھوڑے یار، نہیں آئی ایم سوری افتخار صاحب، آپ نے سنا ہی غلط، آپ نے سنا ہی غلط ہے، آپ مجھے بتائیں پہلے ایک منٹ، نہیں پارس مجھے ایک منٹ پارس آپ مجھے بتائیں، میں نے وہ بات کہی جو افتخار صاحب نے کہا؟ افتخار صاحب یہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ کامران شفیع صاحب بھی موجود تھے، ڈسکشن میں یہ بات نہیں ہوئی ہے، اور میں نے یہ بات کی بھی نہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کمال ہے یار، انہوں نے آ کے ایک اپنے دماغ میں اپنے مائنڈ میں بات پہنچا کے فتویٰ دے دیا۔ یہ رویہ اچھا نہیں، آپ دوسروں کی بھی سننے کی ذرا کوشش، جب میں آیا کامران سے سن لے پلیز، پارس صاحب بھی سنیں، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، I can't allow anybody to dictate me on this point۔ میں جب آیا کامران شفیع بات کر رہے تھے، کامران شفیع کے بعد بات انہوں نے شروع کی انصار نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دو وجوہات کی بنا پر جان سے ہاتھ دھونے پڑے، نمبر ایک پین اسلامزم اور دوسرا ایٹم بم کا بات، یہاں سے یہ بات لے گئے، قرآن کا انہوں نے حوالہ دیا، اس میں کہا ایک شخص کا حوالہ دیا کہ وہ اتنا غلط آدمی تھا کہ اس کی غلطی کی بنا پہ اس کو ختم کر دینا مناسب تھا۔ نہیں میں نے یہ کہا ہے، مجھے بتائیں، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہی نہیں، آپ نے سنا ہی غلط ہے، میں نے یہ کہا ہی نہیں،
یہی تو بات ہے صاحب. نہیں میں نے کہا ان کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا اور ہم قتل کر رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو. میں نے کہا ہمیں وہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی. یہاں پہ میں نے کیا کہا, یہاں پہ میں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں. بس یہ دیکھیں, نہیں اب دیکھیں ساتھیوں کو سمجھائیں. بھائی آپ کس کو ساتھی میرا بنا رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا فتویٰ ایسے ہوا تو اور ساتھی آپ کا ایک غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی غلط انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ اتحاد صاحب فتوے دے رہے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کا بات ہے ویسے. ٹھیک, بریک ایک تو غلط آپ انڈرسٹینڈ کریں اور پھر دوسرے پہ فتوے بازی شروع کر دیں. آپ اپنا پوائنٹ بتا رہے تھے. کمال ہے یار, چھوڑیں یار, چھوڑیں افتخار صاحب, آپ سمجھے بھی غلط اور اوپر سے فتویٰ بھی غلط. آپ دونوں بہت سینئر ہیں, پلیز ایک دوسرے کی بات سنیں پھر رپلائی کریں. پلیز شہزاد چودھری صاحب اپنا پوائنٹ پلیز بتا دیں, پھر میں بریک لوں تاکہ آگے لے کے چلیں گے شو کو. جی شہزاد چودھری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. جی ویلکم بیک. افتخار احمد صاحب پہلے ذرا اسی پوائنٹ کو کلیئر کر دیتے ہیں. شاید وہ انصار عباسی صاحب جو بات کرنا چاہ رہے تھے تو وہ آپ شاید جملے کو پک نہیں کر پائے, تو تھوڑا سا پہلے اس چیز کو کلیئر کر لیتے ہیں. جی افتخار احمد صاحب. دیکھیں مجھے وقت کی ہے انصار نے, اور جو انصار کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. میں شاید پوری بات ان کی سمجھ نہیں پایا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ انصار صاحب ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ انصار صاحب اس رویے کی حمایت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے حوالے سے اٹھایا, اور جو اس کو معاف کیا, جو اس کو درگزر کیا, یہ تو بہت بڑی بات ہے, اور یہ ہم سب کو پاکستان کے اندر بھی اپلائی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا افتخار صاحب اب یہ بتائیں, آج کل آپ نے دیکھا کہ نیٹو سپلائی روکنے کی بہت بات ہو رہی ہے, امریکہ کی جنگ سے باہر نکلنے کی بہت بات ہو رہی ہے, تو ان دونوں چیزوں پہ تو آپ کامنٹ کیجئے گا, لیکن پہلے ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے یا ہماری جنگ ہے, اور کیا یہی حقیقت ہے کہ ایک عامر نے ہمیں اس جنگ میں دھکیلا ڈالا تھا؟ دیکھیں یہاں پہ پھر میرا پوائنٹ آف ویو مختلف ہوگا. میں اس کو اپنی جنگ سمجھتا ہوں اب. ٹھیک, کیونکہ میرا 40,000 پاکستانی بہن بھائی, باپ, چچا, تایا جو ہے اس کا نشانہ بنے ہیں. میری فوج کے جوان اس کا نشانہ بنے ہیں. باقی جو سول ادارے ہیں ان کے لوگ نشانہ بنے ہیں. آرم فورسز کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دوسرے افراد ہیں وہ بنے ہیں. میری انہوں کو چیلنج دونوں اطراف سے کیا گیا. اگر امریکہ میرے سرحد کی وائلیشن کرتا ہے اور ڈرون گراتا ہے, تو جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی میری سرحد کی کون سا احترام کرتے ہیں. انہوں نے بھی میری سرحد کے اندر میں لا کے بہت سے چیچن, ازبک, تاجک, صومالین لا کے بٹھائے ہوئے ہیں. وہ بھی اتنا احترام نہیں کرتے, نہ امریکہ احترام کرتا ہے نہ وہ احترام کرتے ہیں. تو اس لیے جنگ میری بن گئی, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنا ریاست پہ کمپرومائز کر جاؤں, اپنے کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز کر جاؤں. آرٹیکل 5 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ مجھ سے لائلٹی مانگتا ہے ریاست کے لیے. میں اس لائلٹی کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں اس کو اپنی جنگ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب, یہ جو وار آن ٹیرر ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, یہ 9/11 کا شاخسانہ ہے یا افغان وار کا؟ نہیں دیکھیے, یہ تو خیر ابھی جو پریزنٹ فیز ہے یہ تو 9/11 کے بعد سٹارٹ ہوا, لیکن میں تھوڑا ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں. آپ نے سوال پوچھا ہے امریکہ کی جنگ ہے یا ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے. اس پہ بھی بڑا کنفیوژن ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمارے ہاں ایک جنگ ہے, اور اس وقت دیکھیے پاکستان کا جو مسئلہ نا پھر حکیم اللہ کے مرنے کے بعد یہ 2-3 صورتوں میں سامنے آیا ہے. کیا ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور جس سے پوچھو پی ٹی آئی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, یا پی ایم ایل این تو اتنا نہیں بولتی لیکن جماعت اسلامی کا, وہ آگے سے ہی کہتے ہیں ہمیں امریکہ کی جنگ سے نکل جانا چاہیے. اچھا بھائی امریکہ کی جنگ سے کیسے نکلیں, مطلب یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ تو دے دی, اب اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں کہ ہم کیا کیا کریں جس سے ہم امریکہ کی جنگ سے نکل سکتے ہیں. اچھا سب مسئلہ یہ ہے, ابھی اس کا پہلا حصہ ہماری ڈسکشن کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں اور جو سیکٹیرین جو ہے یہ ٹیررزم ہے, یہ بہت زیادہ ہائپ پکڑ گیا, وائلنس آ گیا اس کے اندر. اچھا اب سیکٹیرینزم کا امریکیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنایا ہوا ہے,
وہ پاکستان کے جغرافیائی علاقوں کا کنٹرول چاہتی ہے, وہ اپنا مرضی امپوز کرنا چاہتی ہے, وہ سیکٹیرین وائلنس میں سیکٹیرین جو اس کے اندر بلیو نہیں کرتی, وائلنس کے اندر بلیو کرتی ہے, لیکن سیکٹیرینزم اور باقی کلینزنگ چاہتی ہے اپنے اس سارے مسئلے سے. تو اس میں امریکہ کا کیا حال ہو گیا؟ اچھا, دوسرا یہ کہتے ہیں کہ لیوریج ہے پاکستان کا, اس کو استعمال کرنا چاہیے, اسے ڈرون کو بند کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. بٹ لیوریج تو تب ہوگا اگر وہ استعمال کرے گا سپلائیز کو. اگر وہ سپلائی آپ بند کر دیتے ہیں تو لیوریج تو ختم ہو گیا. تو لیوریج ہی ختم ہو گیا تو پھر ڈرون کس سے بند کراؤ گے؟ 7 مہینے ہم نے سپلائی بند کی تھی, ڈرون تو بند نہیں ہوئے تھے. اچھا, اور اگر ڈرون بند نہیں ہوتے تو آپ نے اپنا بندوبست کر لیا ہے ان کے تمام جو ان کے خلاف جنگ لڑتے ہیں یہاں پہ ان کا کچھ کرنے کا. اتنے بڑے تضادات ہیں جو ہماری یہ انفارچونیٹلی ڈسکورس کا حصہ بن چکے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. سوال 2 سوال آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں. جو سوال اٹھ کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایز این اکائی نیشن سٹیٹ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں یا ہم نیشن سٹیٹ سے بیونڈ بلیو کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغانستان میں بھی جا کے امپوز کر سکے, چاہے جا کے کہ ہم دنیا کے اندر اپنا ایک رویہ بناتے رہے. اس لیے سب سے پہلے تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اسے ہٹنا پڑے گا. نمبر 2, پاکستان کا مسئلہ اندرونی سارا جہاں ہمارا مشکل. علامہ اقبال کہہ گئے, علامہ اقبال نے اور بہت کچھ بھی کہا تھا. علامہ اقبال نے ملا کے بارے میں جو کچھ کہا اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جب آپ اسلام کی اصل روح سے ہٹ جاتے ہیں تو اس لیے یہ اس قسم کے مسائل ہیں. دوسرا ہمارا مسئلہ اندرونی ہے, تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کا مسئلہ امریکہ نہیں ہے. آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہے نہ رکھیں, چھوڑ دیں, باہر رکھ دیں اس کو, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ مکس نہ کرے, کنفلیکٹ نہ کرے. انصار وسیع صاحب, یہ امریکہ کی جنگ سے کیسے نکلنا ہے, نیٹو سپلائیز روکنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی شہزاد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے, ذرا اسی پہ کامنٹ کیجئے گا کہ کیا اس طرح کی صورتحال میں جو ہم کہہ رہے ہیں نیٹو سپلائیز بند کر دیں گے, یہ ہونا چاہیے, کیا ہم امریکہ کی جنگ سے نکلنا مشکل بنا رہے ہیں یا آسان کر رہے ہیں اس چیز کو؟ صحیح بات ہے, 14 سال تو جانے دیا آپ نے, اب جب ان کے نکلنے کا وقت ہے تو ہم کہیں جی نیٹو سپلائیز روک دو. دیکھیں, امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی اور اس کے بعد ہم نے کریکٹر میز بھی لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جنگ ہے امریکہ کی جنگ ہے؟ اس کو کلیئر کر دیں, سب نے کلیئر جو ابھی ہو رہا ہے. دیکھیں, امریکہ نے ایک جنگ مسلط کی اور فرض کریں کہ ریئیکشن جو ہماری پالیسی, جیسے میں بہت دفعہ کہتا ہوں, ہمارے مشرف صاحب نے خودکش پالیسیز بنائیں, ان خودکش پالیسیز نے خودکش بمبار پیدا کیے. ٹھیک ہے, اور وہ جو بمبار پیدا کیے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ریزن بالکل ہماری پالیسیز کے ہیں, لیکن میں ان کو جسٹیفائی یہ نہیں کر رہا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ٹیررزم ہے. دیکھیں, میں بھی خلاف ہوں اس پالیسیز کے, میں بول رہا ہوں مجھے پروٹیسٹ کرنا ہے, مجھے پتہ ہے جس طرح وہ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے ابھی دیا نا جو فتویٰ, اتنا بیلنس زبردست قسم کا فتویٰ ہے کہ وار آن ٹیرر ہمارے مسلمانوں کی نہیں جنگ, وہ غلط چیز ہے. اور لیکن اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے نہ سول وار کرنی ہے, نہ آپ نے یہ ٹیررزم کرنی ہے. یہ انہوں نے جو بات کی, اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل پیور, ایک ظاہر عالم دین, بہت بڑے عالم دین ہے پاکستان کے, اور میں اس کے اوپر ویسے بالکل میرا فرم بلیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا افتخار احمد صاحب, میں پھر وہی پوچھوں گی, نیٹو سپلائیز روکنے کی بہت بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, دوسری جماعتیں بھی کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ صرف ایک جذباتی نعرہ ہے یا پریکٹیکلی یہ ممکن ہے, یہ چیز یہ ہو سکتی ہے اس وقت میں؟ دیکھیں, شہزاد نے اس پہ بہت ڈیٹیل جواب دیا ہے اور میں اسی جواب کے حمایت کر رہا ہوں. وہ جا رہے ہیں, ہم ان کو انوالو اور کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, ہم کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ امریکہ ہے نہیں, یہ نیٹو ہے. ابھی ہمیں پچھلے دنوں نیٹو ممالک نے ایک سہولت فراہم کی ہے ہمارے ٹریڈ کے حوالے سے. ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے ممالک میں یہ سوال اٹھے کہ وہ اپنی حکومتوں سے یہ سوال کریں, ان کے ٹیکس پیئر, کہ یہ آپ کس کو یہ سہولت دے رہے ہیں اور کیوں سہولت دے رہے ہیں, یار یہ کیوں ہمیں پھنسانا چاہ رہے ہیں. دیکھو, یہاں سے ہی میری بحث شروع ہوتی ہے. مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ میری طرف سے یک طرفہ کیوں ہے؟ کیوں پاکستان ہی مسلم امہ کا سربراہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیوں پاکستان مسلم امہ کے حوالے سے چیچنیا میں, ازبکستان میں ہونے والے مظالم کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے, فلسطین کے بارے میں جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ جو ممالک ہیں کبھی انہوں نے پاکستان کے رہنے والوں کے لیے ویزے کی معافی دی ہے؟ کیا میں ان مسلمان ممالک میں اسی طریقے سے لینڈ کر سکتا ہوں جس طرح میں نیپال میں لینڈ کر کے اس نیپال شہر کے اندر کے کھٹمنڈو شہر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ لوگ جو یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے مسلم امت کی بات کرتے ہیں, میرا ان سے خدا واسطے ایک میرا مطالبہ ہے, کیا آپ لوگ ایک کرنسی کر سکتے ہو؟ کیا آپ لوگ ایک ٹریڈ کر سکتے ہو؟
کیا آپ اپنی ویزے کی پالیسی کو ختم کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو اور اس میں کوئی ملک اسلامی پہلے آگے آتا ہے تو میں آپ کی مسلم امہ کے اس سوچ اور فکر کو شاید سمجھنا شروع کر دوں. مسلم امہ کا کانسیپٹ تبھی قابل عمل ہے جس طرح یورپ کے اندر انہوں نے کر کے دکھایا ہے. جی آپ باتیں کرتے ہیں ساری چیزیں پاکستان پہ چھوڑ دی جائیں. ایک منٹ ٹھہریں پارس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے دوست نے کہا کہ نیریٹو چینج ہو گیا ہے آئی ایس آئی اور فوج کی مہارت کی بنا پر، اور وہی لوگ جن کو تیار کیا گیا تھا اب امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی میرے 40,000 آدمی میرا مار دیا. کاش یہ 40,000 آدمی ذرا افغان بارڈر کے پرے جا کے افغانستان میں مارا ہوتا. وہاں پہ 40,000 امریکن کے بجائے 4,000 امریکن ان بہادر لوگوں نے مار دیا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا اور مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن خدا کے واسطے مجھے یہ بتاؤ کہ ساری طاقت کا استعمال میرے خلاف ہو رہا ہے، ساری طاقت کا استعمال میری ریاست کے خلاف ہو رہا ہے. اس کو میں کیسے مانوں؟ ہم نے کیوں ٹھیکیداری لی ہوئی ہے جب سے پاکستان بنا ہے؟ انصار عباسی صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو ڈبل گیم ہوئی، ہم خلافت قائم کرنا نہیں سنیے گا ایک منٹ، ڈبل گیم سے ہماری بچت ہوئی ہے. اگر ڈبل گیم نہ ہوتی تو ہم امریکہ نے ہمیں ملیا میٹ کرنا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں ڈبل گیم سے ہماری بچت ہوئی ہے. اور یہ جو ہمارے خلاف لڑے نا پاکستان کے اندر، پہلے روس ہمیں ملیا میٹ کرنا تھا، امریکہ نے ملیا میٹ بالکل کرنا تھا. میں تو اس کو بھی پیور جہاد مانتا ہوں اور اس کو بھی پیور جہاد مانتا ہوں. مجھے تو شک نہیں ہے، لیکن ظاہر میرا ویو پوائنٹ ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے. ڈبل گیم جہاد. اب دوسری بات، جہاد کے لیے ڈبل گیم میں یہ کہہ رہا ہوں جو لڑ رہے ہیں اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے. اسلامی ریاست کا جہاد کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. آپ سنیے گا، ہماری اسلامی ریاست ریاست اسلامی ریاست آف پاکستان، اس نے کیا کیا، اس کے جو چیف ایگزیکٹو تھے، جو ڈکٹیٹر جنرل مشرف، امریکہ کی فون کال کے اوپر انہوں نے امریکہ غیر مسلم ملک کو سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کروا دیا. یہ اور ان سے آپ کہتے ہیں کہ وہ جہاد کروائیں گے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جو آپ کہہ رہی ہیں خلافت، جو آپ کہتی ہیں نا خلافت والی بات، میں صرف ایک بات آپ کو بولوں، ہمیں یہ فکر پیدا کرنی چاہیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دیٹ از سم تھنگ ایلس، کہ ہم ایک امہ اور ہمیں ایک امت کو بن کے رہنا ہے. یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے نا پورے اسلامی ممالک کے اوپر جو لوگ رولرز، وہ تو ظاہر ہے اسی لیے مسلط کیے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک ساتھ نہیں بننا، آپ نیشنلسٹ ہیں. فرسٹ کم پاکستان جو نعرہ دیا تھا مشرف نے، مجھے بتائیں آپ اپنے آپ کو، آپ پہلے ایک منٹ مجھے بتائیں فارس، آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے پاکستانی ہیں؟ مجھے اس کا جواب دیں. بس تو ہمیں نعرہ دکھایا گیا کہ فرسٹ کم پاکستان. جی شراز علی صاحب آخری کامنٹ. یہ صرف میرے لیے، یہ باقی مسلمان ممالک کے لیے نعرہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ان کے عوام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سب کا ہے. کیا ان کے عوام کو جدوجہد نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان کے عوام کو وہاں پہ حکومتوں کے خلاف جلوس نہیں نکالنے چاہیے؟ نہیں اگر کوئی نہیں کرتا. ایک منٹ چھوٹی سی بات دیکھیں، ہاں عرض یہ ہے کہ ہمیں اصل میں ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے زیادہ نفرت ہے یا پاکستان سے زیادہ محبت ہے. اچھا پاکستان سے محبت کم ہے، امریکہ سے نفرت زیادہ ہے. جو ہم ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں اس طریقے سے تو ہم اصل میں اپنی جگہ بھول جاتے ہیں، اپنی پوزیشن بھول جاتے ہیں. ہم یہ کرنا افغانستان 9/11 والا افغانستان ایک آئسولیٹڈ افغانستان تھا. صرف 2 ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا، ریکگنائز کیا ہوا تھا. 3 ملکوں نے، ایک پاکستان نے اور ایک یو اے نے. اس کے بعد تو کسی مطلب کہ 195-93 ملکوں کے دنیا کے اندر صرف 2 یا 3 ملک تھے جنہوں نے مسلمان ملکوں نے نہیں مانا تھا. 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 ریکگنیشن انفارچونیٹلی آپ اس افغانستان کے پیچھے اب پاکستان اپنے آپ کو تباہ کرتا، کھڑا ہو جاتا 9/11 کے لوگوں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، اور کہتا کہ ہم دنیا کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. آپ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، آپ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہم مروائیں گے نہیں، آپ نے جو کرنا ہے خود سے کر لیں، ہم کچھ نہیں کر رہے. اچھا سارے خدشات ہم نے بتا دیے. آزاد ہو جاؤ، اقتصادی طور پہ آزاد ہو جاؤ، اقتصادی طور پہ آزاد ہو جاؤ، اقتصادی طور پہ آزاد ہو جاؤ. افطار صاحب ٹھیک ہے، افطار صاحب جب ہم اپنے ٹیکس نہیں دیں گے، جب ہم ٹیکس چوری کریں گے، جب ہم اپنا، میں ٹیکس پورا دیتا ہوں، میں پورا ٹیکس دیتا ہوں. آپ کی نہیں بات کر رہا میں بحثیت قوم. دیکھیں نہ ہمارے لیڈرز، نہ ہمارے ایم پیز، نہ ہمارے بزنس مین کوئی ٹیکس نہیں دیتا. جب مجھے بتائیں ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے کہ بھیک مانگ کے ہم نے کھانا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے اللہ نے ہمیں اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ اگر ہم ایماندار اپنے ملک سے ہو جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں ہمیں ایک دھیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے امریکہ رکاوٹ ہے. نہیں ہم رکاوٹ ہیں خود. میں کوئی کہہ رہا ہوں نا ہم رکاوٹ.
یہ بات ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. افتخار احمد صاحب، شہزاد چودھری صاحب، انصار عباسی صاحب اور کامران شفیع صاحب نے جوائن کیا تھا. ہم سب ایک ہیں، پاکستان ایک اکائی ہے. یہ بات کہنے اور سننے اور پڑھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ہم میں کتنے لوگ اس کہی سنی اور پڑھی ہوئی بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ سوچئے گا اس پر. اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.